खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए। सारा जलाल खुदावंद को देते हैं, सारी इज़्ज़त खुदावंद को देते हैं। नाजरीन, तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 208 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तरम तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब ने। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है एंथनी इजाज़ लेमुल साहब ने। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा एंथनी इजाज़ लेमुल साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। हम दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरे कभी हाथ के लिए जो हम अपनी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ देखते हैं, शुक्रगुजार हैं। तेरी हिफाज़त सलामती के लिए शुक्रगुजार हैं। सबसे बढ़कर हम कलाम मुजस्सम यीशु मसीह के लिए शुक्रगुजार हैं। और कलाम लफ्सी यानी बाइबल मुक़द्दस के लिए शुक्रगुजार हैं। ये हमारे लिए एक मशल राह है जो तूने मुहैया की, और जब हम इसे खोलते, सीखते, समझते, हमारी मिन्नत दुआ खुदावंद कि कलाम हमारे अंदर रच जाए, नक्श हो, और हम इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें और तेरे नाम को जलाल दे सकें। सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 21वां बाब 15वीं आयत से 24वीं आयत तक। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़ुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर न होगा, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका न होगा। अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नज़दीक है। उस वक्त जो यहूदिया में हों, पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के अंदर हों, बाहर निकल जाएं, और जो देहात में हों, शहर में न जाएं, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे, जिनमें सब बातें जो लिखी हैं पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो उन दिनों में हामिला हों और जो दूध पिलाती हों, क्योंकि मुल्क में बड़ी मुसीबत और इस कौम पर गज़ब होगा, और वो तलवार का लुकमा हो जाएंगे और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए जाएंगे। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी न हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से हम इसके ताल्लुक़ से सीख रहे हैं, गौर कर रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तो एंड टाइम के बारे में, यानी अपनी जलाली आमद से पहले के वाक़यात का तज़किरा किया है, और उसके साथ साथ यरूशलेम की जो तबाही और बर्बादी हुई है 70 ईस्वी में, उससे पहले का भी तज़किरा किया है। इसलिए कई दफ़ा ये मुश्किल हो जाता है इस बात के लिए डिसाइड करना कि कौन सी बात किस वाक़े से जुड़ी है, इसलिए ये मुश्किल तरीन अबवाब में शामिल है। और हम पिछले चंद हफ्तों से सीख रहे हैं कि रूहुल कुद्स किस तौर से अपने खादिमों के वसीले से हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है और हम पर रिवील करता है वो तमाम मुकाशफात जो खुदा के कलाम में दर्ज किए गए हैं, बयान किए गए हैं। सबसे पहले हम बातचीत का आगाज़ जो है ये रेवरेंड वसीमुल्लाह खोकर साहब से करेंगे। सर, आप हमारी रहनुमाई करें। 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी ज़ुबान और हिकमत दूंगा कि तुम्हारे किसी मुखालिफ को सामना करने या खिलाफ कहने का मकदूर न होगा। इसका क्या मतलब है? भाई साहब, बहुत शुक्रिया। ये हवाला, बल्कि पूरा चैप्टर ही अगर आप 5वीं आयत से देखें, यानी इसकी 21वें बाब की 5वीं आयत से देखें, तो
تو یہ سارا ایسکیٹولوجیکل کانٹیکسٹ ہے، اور اس کو بہت سارے مفسرین نے مشکل ٹیکسٹ کہا ہے۔ اس لیے کہا ہے کہ شاید اس لیے نہیں ہے کہ اس کی زبان دانی مشکل ہے یا اس میں محاورے زیادہ استعمال کیے گئے ہیں، اس لیے مشکل ہے کہ یہ ایک فیتھ کی بات کی جا رہی ہے، ایک ایسے فیتھ کی جو شاید اس سے پہلے زمین پر دنیا میں انٹروڈیوس نہیں تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے بھرپور طریقے سے اپنے رسولوں کی، جو اس وقت اس کے شاگرد تھے جنہیں رسالت کے عہدے پر فائز کیا گیا، اور اس کے بعد تمام ایمانداروں کی تربیت کے لیے یہ جو پیسج ہے پورا اس وقت خوب استعمال کیا ہے، اور نہ صرف اس وقت بلکہ آج تک یہ پیسج ایمانداروں کے لیے، ان کی تربیت کے لیے اور ان کی خدمت میں بھرپور طریقے سے استعمال کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ اب آئیں گے ہم 15ویں آیت پر۔ یہاں پر لکھا ہے کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا۔ ناظرین، جب ہم تفسیر کرتے ہیں کسی پیسج کی تو اس میں ہم جو کسی پہرے کا یا کسی آیت کا آغاز ہوتا ہے اس کو بڑا غور سے دیکھتے ہیں، اور یہاں پر جو آغاز ہوا یہ لفظ کیونکہ سے ہوا ہے، اور کیونکہ جو ہے یہ ایسا حرف عطف ہے جو تشریح کر رہا ہے کسی ایسی بات کی جو پیچھے کہی گئی ہے، کیونکہ حروف عطف جو ہوتے ہیں وہ جوڑتے ہیں دو فکروں کو یا دو پہروں کو جوڑتے ہیں، اور یہ کمی پوری کی ہے ہماری انگلش کا جو ترجمہ ESV ہے، اس نے یہ کمی پوری کی ہے۔ NIV میں کنجنکشنز کو زیادہ تر اگنور کیا گیا ہے، اور ESV نے، انگلش اسٹینڈرڈ ورژن ہے، انہوں نے، کیونکہ ESV خاص طور پر یہ جو جتنے کومنٹیٹرز ہیں انہوں نے یہ لکھی ہے، اور یہ جو کیونکہ ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا تعلق پچھلی آیت یا پچھلے حوالے سے ہے۔ یہاں پر 15ویں آیت تشریح ہے 14ویں آیت کی، تو اگر آپ 14ویں آیت بھی دیکھیں، یہاں لکھا ہے کہ پس، اب یہ جو 14ویں آیت ہے یہ بھی پس سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پس کا بھی پیچھے ذکر ہے، پس بھی ایک ایسا حرف عطف ہے جو نتیجہ بتا رہا ہے، کیونکہ جو ہے یہ تشریح بتا رہا ہے، اور پس جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اب آپ یہ کریں۔ سو یہاں پر 14ویں آیت میں پچھلا جو پیسج آ رہا ہے 10ویں آیت سے، اس کے نتیجے میں کہا ہے کہ پس ایمانداروں کو کہا گیا ہے یا رسولوں کو کہا گیا ہے، اور آج تک بھی ایمانداروں کو یہی پیغام ہے کہ اپنے دل میں ٹھان لو، یعنی یہ سوچا ہے کہ آپ اپنے ذہن میں فیصلہ کر لو۔ کیا فیصلہ کرنا؟ ٹھان لو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں۔ اب یہ ہماری جو ہیومن کنسرنز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہماری منسٹری میں جب مشکلات آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہمارے اوپر اظہار ثانی ہوتی ہے، پرسیکیوشن ہوتی ہے تو ہم بے دل ہو جاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح اصل میں یہ پیشین گوئی کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور اس پیشین گوئی میں یہ پرومس کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوگا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ فکر نہ کریں کہ کیا جواب دیں گے، کیونکہ بہت سارے سوالات رسولوں کے اوپر اور ایسے ایمانداروں کے اوپر کیے جائیں گے جو اپنے ایمان یا بشارت کے سبب رگیدے جائیں گے، ان کے اوپر پرسیکیوشن ہوگی، ان کے اوپر اظہار ثانی ہوگی، اور جب اظہار ثانی ہوگی تو بتایا گیا ہے کہ آپ نے فکر نہیں کرنا، کیونکہ آپ اپنے ایمان کی بدولت یا انجیل کی بشارت کے لیے آپ یہ سب کچھ سہ رہے ہیں۔ تو اس وقت جب آپ اپنے حواس میں نہیں ہوں گے، جب دیکھیں پریکٹیکلی دیکھیں کسی شخص کو اگر وہ سوٹڈ بوٹڈ ہے، ٹائی شائی لگائی ہوئی ہے، لوگوں کو انجیل سنا رہا ہے، یا اس کے ایمان میں اس کو وہاں سے پکڑ کے رگیدا جائے دنیا کے سامنے اور اس کو جیل میں ڈال دیا جائے یا حاکموں کے سامنے عدالت میں پیش کیا جائے،
تو وہ بندہ حواس باختہ ہو جاتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا کہنا ہے۔ اس وقت جب انسان اپنے حواس میں نہیں رہتا، اس وقت خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ ٹھان لو کہ تم کیا جواب دو گے، فکر نہ کرنا۔ اور اگر آپ مرکز کی انجیل کے 13ویں باب کی 9ویں آیت سے 13ویں آیت دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ تمہیں روح القدس بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ سو روح القدس کی جو منسٹری ہے وہ ہماری پرسیکیوشن میں ہماری سپورٹ ہے۔ اور کیسے سپورٹ ہے؟ روح القدس کی سپورٹ کیسے ہے؟ کہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا۔ یہ ستوما اور صوفیہ ہے، یہ ستوما منہ کو کہتے ہیں اور صوفیہ حکمت کو کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ یہ ستوما کیا ہے اور صوفیہ کیا ہے۔ یہ دو ہتھیار ہیں جو خدا کا پاک روح ہمیں دے گا، اور ہماری جو ہیومن ایبلٹیز ہیں ان کو نہیں، بلکہ خدا کا پاک روح ہمیں ایسا منہ دے گا اور ایسی زبان دے گا اور ایسی حکمت دے گا جس سے ہم اس سچویشن میں سے نکل سکیں گے، بلکہ اس کا مقابلہ کر سکیں گے۔ اب یہ ستوما جو ہے یہ ہمارا منہ بھی ہے، ہماری زبان بھی ہے، ہمارے الفاظ بھی ہیں، ہمارے فکرات بھی ہیں، اور اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا جائے گا۔ ستوما صرف یہ انسٹرومنٹ نہیں ہے، ستوما اس کے پیچھے جو الفاظ اور فکرات کی بندش ہے اور سکلز ہیں جو اس وقت ضرورت ہے، جو کسی جج کے سامنے بولی جائے گی، وہ زبان ہے، وہ لینگویج ہے جو جج کو سمجھ آتی ہوگی، جو بادشاہ کو سمجھ آتی ہوگی، وہ فکرات ہیں جو اس کو سمجھ، اس ماحول کو ڈومینیٹ کر رہے ہوں گے۔ یہ وہ زبان ہے جو بتائی گئی ہے، وہ الفاظ ہیں۔ اور حکمت، اب یہاں پر دنیا ساری حکمت کے اوپر ہی ٹرسٹ کر رہی ہے۔ پوری دنیا، چرچ کے سارے فیصلے پوری دنیا میں ہیومن وزڈم کے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن خدا نے چرچ کو رن کرنے کے لیے بھی اور ایسے حالات کو میٹ کرنے کے لیے بھی خداوند نے ہمیں کہا ہے کہ حکمت وہ والی دوں گا جو روح القدس کی نعمت ہے، اور وہ وہاں پر ان آپریشن ہوگی ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ دو بڑی چیزیں ہیں جو کہا ہے کہ زبان اور حکمت دوں گا، اور اس کا اثر کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ انسان نہیں ہوگا، یہ روح القدس ہوگا۔ کوئی مخالف نہ تو اس کے سامنے کھڑا رہ سکے گا، نہ کچھ کہنے کی اس کے اندر طاقت ہوگی۔ یعنی ایسا کنٹرول ہوگا جو اس کو روح القدس جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرے گا۔ اب یہ جو وعدہ ہے یہ موسیٰ کے ساتھ بھی کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں جب موسیٰ کو یہ کہا گیا خروج 4 باب کی 15ویں-16ویں آیت میں، اس نے کہا کہ میں تو نہیں بول سکتا، میں کیسے منسٹری کروں گا، یہ ہوگا۔ اس نے کہا تجھے میں منہ دوں گا، اور منہ سے مراد یہ الفاظ ہیں۔ اور پھر یہ لوکا کی انجیل کے 12ویں باب کی 11ویں اور 13ویں 11ویں سے 12ویں آیت میں یہاں پر بھی لکھا ہے۔ لیکن یہاں پر ناظرین میں ایک کنسرن اپنا بتانے لگا ہوں اپنا جلدی سے، اور وہ یہ ہے کہ اس پیسج کو ہم نے اپنی بشارت میں مس انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ پادری صاحب، یہاں بہت سارے لوگ اس آیت کو ایسے لے لیتے ہیں کہ روح القدس ہمیں بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور وہ واعظ کرنے کی تیاری نہیں کرتے، سرمن کرنے کی تیاری نہیں کرتے۔ آج میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وعدہ پادریوں کے لیے پلپٹ کے اوپر نہیں ہے، پلپٹ کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہے، یہ عدالتوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ پلپٹ میں خداوند نے آپ کو کتابیں دی ہیں، خداوند نے آپ کو وزڈم آلریڈی دی ہوئی ہے، خداوند نے آپ کو ماحول دیا ہے۔ یہ جو پاسبان نہیں پڑھنا چاہتے وہ یہ جواز لیتے ہیں، جی ہم تو جائیں گے پلپٹ پہ، خدا کا پاک روح بتائے گا اور ہم اس کو پریچ کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ وعدہ خدا نے نہیں کیا۔ ہمیں جب بھی واز کرنا ہے تیاری کر کے کرنا ہے۔ سو یہ فیتھ اگر کسی کا ہے تو یہ نان بیبلیکل فیتھ ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پلپٹ میں سے کوئی رگید کر لے جائے عدالت میں، وہاں روح القدس آپ کی ضرور مدد کرے گا اور وہاں بتائے گا کہ کیا کرنا ہے۔ سو بائبل مقدس کو صحیح سمجھیں اور صحیح اس کی تشریح کریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے برکت کا سبب بن جائے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جب بھی ہمیں ایسی کوئی مشکل آئے گی، پرابلم آئے گی، تو ہمیں گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ اب ہم کیا کہیں، کیا بولیں گے۔ روح القدس خود ہماری رہنمائی کرے گا، بتائے گا۔ بہت دفعہ ہم سے سوال کیے جاتے ہیں یا پوچھا جاتا ہے تو کئی لوگ خفا ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ ہمیں سوال کیوں پوچھے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
اگر کوئی ہم سے سوال پوچھتا ہے تو ہمارے لیے تو ایک اپرچونٹی کھل جاتی، اوپن ہو جاتی ہے کہ ہم کسی کو انجیل سنا سکتے ہیں، ہم کسی کو خدا کا، آپ ویسے نہیں سنا سکتے لیکن کسی کے جواب میں تو آپ خدا کے کلام کو پریچ کر سکتے ہیں۔ سو کبھی سوالوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جی سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے خادموں سے، خدا کے جو بندے ہیں، جو اس کے خدمت گزار ہیں، ان سے سوال کیے جائیں، ان سے پوچھا جائے تاکہ وہ خدا کے کلام کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں بتا سکیں۔ اور ایسا ہی عدالتوں میں بھی ہمیں سوال کیے جائیں گے، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، بہت سارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، تو یہ تو اپرچونٹی ہے، یہ تو موقع مل جاتا ہے۔ جیسے ہمیں مقدس پولس رسول اگرپا کے سامنے وہ تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ کس دلیری کے ساتھ وہ، چونکہ وہ اپنی طاقت سے تو بول نہیں رہا، روح القدس ہے جو اس کے اندر اسے حکمت دے رہا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ صرف اگرپا بادشاہ نہیں بلکہ ہر ایک جو اس کی آواز کو سنتا ہے وہ سب پولس کی مانند یعنی مسیح کی شاگردیت میں آ جائیں۔ آگے بڑھیں گے اور یہاں پہ 16ویں آیت لکھا ہے، اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے۔ ہم اس تعلق سے سیکھیں گے، جانیں گے۔ ہمارے پاس اینتھنی اعجاز لیمل صاحب موجود ہیں۔ سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، خداوند یسوع مسیح کے ان الفاظ کی تشریح کر دیں پلیز۔ جس طرح ادیب وسیم نے ذکر کیا، یہ ڈیفیکلٹ ٹیکسٹ ہے، یس، اور معذرت کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے بھی بہت سے خادم انٹرپریٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، درست۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جس طرح ذکر کیا گیا 13 مرکز 13 اور پھر متی 23، 24 اور 25 میں اکٹھی گنتا ہوں، یہ تینوں حوالہ جات انجیل کے اسی بات کے اوپر ہیں، یس، ایسکٹالوجی کہہ لیں یا ایسکٹالوجیکل انفارمیشن ہے۔ اچھا، ایک بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کروسیفکشن سے پہلے ہے، مسیح کی مصلوب ہونے سے پہلے ہے، اور کلیسیا کے قیام سے بھی پہلے ہے۔ زبردست۔ تو کچھ عالم اس کو اس طرح بھی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر یہودیوں کے لیے چتاونی تھی، a warning, a sign to the Jews۔ اس کے پیچھے اگر ہسٹری میں جائیں گے تو تھوڑا بہت ٹائم لگے گا، لیکن میں اختصار سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ اچھا، متی جو ہے وہ بڑی وضاحت کرتا ہے، اور کبھی موقع ملے آپ ضرور 23، 24 اور 25 اکٹھا پڑھیں۔ اچھا، جس طرح پادری صاحب نے کہا کہ روح القدس کرے گا، لیکن اس کے لیے آپ کی کلام مقدس سے واقفیت ضروری ہے، یس، آپ کا ایمان مضبوط ہونا ضروری ہے۔ میں آپ کی توجہ 23ویں باب میں صرف سمجھنے کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، متی 23 کے اندر۔ اگر آپ 23 کو پڑھیں تو یہ غالباً 8 مرتبہ افسوس آتا ہے، کن کے اوپر ہے؟ فقیوں اور فریسیوں پر۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو میں کہوں گا بشپوں اور پادریوں پر۔ سیریسلی، میں کلام کی بات ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ذرا یہ جو سٹارٹنگ ہے نا 23 کی پہلی آیت، یہ غور طلب ہے۔ یہاں کہتا ہے، اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہی۔ یہ ہیکل کے اندر گفتگو ہے، یہ 23واں چیپٹر سین ہیکل کے اندر ہے، کیونکہ 24 میں جب کہتا ہے ہیکل تباہ ہو جائے گا، وہ 24 میں سٹارٹ ہوتا ہے، وہ باہر نکلتے ہیں ہیکل سے۔ فقیر اور فریسی موسیٰ کی یعنی توریت کی جو خدا کا کلام ہے، جس کے بارے میں پہاڑی آواز میں اس نے کہا اس کا ایک شوشہ نہیں ٹل سکتا، یسوع فرماتے ہیں، اس کی بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم ان بیٹھے ہیں، جو کچھ وہ تمہیں بتاتے ہیں وہ سب مانو، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے، اس کتاب کا ماننے والا، کلام بڑا کلیئر ہے اس بات کے اوپر، لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ کہتا ہے ان کی یعنی اس جو بتاتے ہیں سکھاتے ہیں اس کو مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ کن کے سے؟ فقیر فریسیوں کے۔ اور مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم سب واقف ہیں، ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری خدمت ادھر ہی ہے، اور افسوس کے ساتھ بہت سی چیزیں دکھ کی بات ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی ایک وکیل صاحب دوست ہیں میرے، وہ ابھی لاسٹ یہ میرے خیال دسمبر کی بات ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہ مجھے کہتا، دکھ سے کہا وکیل نے مجھے، کہتا ہے اینتھنی بھائی لوور کورٹ میں چرچ کے 1000 کیس لگا ہوا ہے، لاہور کی بات ہے یہ، تو یہ خبرداری ہے۔ سو پہلی بات میں کہنا چاہتا ہوں
کہ بنیاد کلام مقدس پر ہے. یہ ہماری مضبوطی ہے. یہ اندر کلام جب رچتا ہے یہی روح القدس کی تحریک سے باہر نکلتا ہے جب ہمارے اندر رچا ہوگا کلام. تو یہ پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں. تیسری جو دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے, اگین متی زیادہ ڈیٹیلڈ ہے, سوری لوکا کا حوالہ ہے کہ میں متی میں بار بار آپ کو ذہن لے جاؤں گا. پہلی بات ہے یہ سیکنڈ کمنگ, دو باتیں یہاں پر. اچھا دیکھیں وہ لوکا جب وہ نکلتے ہیں نا ہیکل سے تو بڑا خوبصورت, مطلب اگر آپ پڑھیں ٹیمپل کے بارے میں, سیکنڈ ٹیمپل سونا جڑا ہوا تھا, تبھی اس کو آگ لگائی گئی کہ وہ پگھا کے پتھروں سے نکال لیا جائے, اور چٹیل کر دیا میدان انہوں نے بالکل. اچھا وہ وہاں پہ جب نکلے تو انہوں نے وہ پریشان رہے. زیتون کی پہاڑی تک وہ 1 میل کا سفر ہے, نیچے اتر کے آپ قدرون کی وادی سے اوپر چڑھتے ہیں. تو وہ پیچھے تو ڈیفینیٹلی کہتے ہوں گے یار یہ یسوع نے کیا بات کر دی, یہ ہیکل جس کا پتھر پتہ نہیں ایک پتھر کتنے ٹن وزنی ہوتا تھا, یہ گر جائے گا, یہ کیا بات کر رہا ہے. اچھا گٹس کسی میں نہیں تھی کہ حوصلہ. آخر وہ 3 شاگرد اوپر گئے کہ جناب یہ سمجھائیں ہمیں یہ کب ہوگا اور تیری آمد کے نشان کیا ہوں گے. تو یہ 2 باتیں ہیں, یہ 2 کوسچنز ہیں جو بیسکلی اس کو ایڈریس کیا گیا. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات جو آپ نے 16ویں آیت کی بات کی ہے, دیکھیں اس میں تقریباً 5-7 چیزیں پائی جائیں. پولیٹیکل ریلم کی بات ہے, سیاسی طور پر, بیکاز آبویسلی اگر آپ پڑھیں 400 سال کی تاریخ تو یروشلم بنی اسرائیل پستا ہی رہا تھا تھرو آؤٹ 400 ایئرس. پھر اس کے بعد بیسکلی ایک قدرتی نیچرل ریلم ہے جس میں ارتھ کویک کا ذکر آتا ہے, زلزلے آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور اگر آپ پڑھیں خاص کر جیولوجی کو پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی دن یہ کیلیفورنیا کے جو سنہیڈرن فالٹ ہے یہ تباہی پھیر دے گا. ٹھیک ہے, ابھی جو ریسنٹلی وہاں پر یہ کیا انڈونیشین فیجی آئلینڈز میں وہ نیچے والکینو پھٹا ہے, تو یہ تو مطلب ایکسپیکٹڈ اور یہ ہوگا. پھر وہ کہتا ہے مورل ریلمز کیا ہے, مورلی کیا ہوگا, لا لیسنس ہوگی, ریجیکشن ہے, اتھارٹی کا اختیار کا ریجیکشن ہے. پھر روحانی طور سے بھی ہے, جھوٹے نبی, جھوٹے استاد, وہ مسیح وہاں پر ہے, ادھر ہے, اس قسم کی باتیں ہوں گی. لیکن جو اس سارے پس منظر میں ایک بات وہ کرتا ہے, کہتا ہے لیکن کلام پیش کیا جائے گا, the word of God will be preached. اور پھر جو پرسیکیوشن کی جب بات آتی ہے یہاں پر اس آیت کی انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے کہ جب یہ پرسیکیوشن ہوگی تو دوست بھی آپ کو پھنسوائیں گے. اچھا اگر آپ ہسٹری کو کھولیں, فار ایگزامپل چلیں ریسنٹ ورلڈ وار 2 کی ہسٹری لے لیں. ورلڈ وار 2 کی ہسٹری کے اندر ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کو, جس کو ہم ہولوکاسٹ کہتے ہیں, ان کو مروایا گیا. اور میں ایک یہ فیکٹس ہیں, کچھ کو اس میں مطلب سزا بھی ہوئی کرائم کے اندر. وہ یہودی خود ہی نازی سے, جرمن سے پیسے لے کے تو کہتے تھے یہ فلانے یہ یہودی ہے, ان کو اٹھا کے لے گئے مار دیتے. یعنی وہی بات ہو رہی ہے. ایک تو اس سینس میں بھی ہے, سیکنڈ سینس میں یہ کہ اگر وہ جو مطلب کمزور ہوں گے پاسبل ہے کہ وہ آپ کو گیو آؤٹ کر دیں. تو آبویسلی تھرڈ تھنگ امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ توبہ کرتے ہیں, یسوع کے ساتھ چلتے ہیں, تو کئی رشتہ دار مذاق ہی بنا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو روحانی. میں جب پڑھتا تھا کالج میں تو تجربہ نہیں تھا, بڑے میرے اچھے دوست ہیں, بلکہ شاید بہت لوگ جانتے بھی, درشاد عالم صاحب, ان کی ڈیتھ ہو گئی, امریکہ میں پادری تھے. تو میں ان کو چھیڑتا تھا, وہ کیمپس کوسل میں تھے, ایف سی کالج میں پڑھتے تھے, وہ آ رہا اس نے, تو میں اس کو چھیڑتا, میں کہ یار تیرا موڈا نیوا ہے گئی. کہنا کیوں, میں کہ یار تو یسوع مسیح نے چکے ہیں. تو ود فیملی بھی لوگ خلاف ہو جاتے ہیں کہ یار بڑے روحانی. میری امی بڑی پکی تھی جی, چرچ جانا ہے سنڈے کو, ہم فنکشن پہ لیٹ جاتے تھے, تو ہمیں کہی تو کہنا یار بہت ہی روحانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ کے خلاف جائیں گی, فیملی وائز بھی, فرینڈشپ کے, یعنی سوشلی یہ پرابلمز بنیں گے. اور یہ قدرتی بات ہے, جب مشکل آتی ہے نا تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ مطلب کمپرومائز کر لیتے ہیں. تو کلام مقدس کی بنیاد ضروری ہے, کمپرومائز ہوگا, ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور ہمیں خدا کا شکر کرنا چاہیے. پریز گاڈ. بڑی زبردست خوبصورت باتیں کہ یہ تمام دن آئیں گے, اور بلکہ اب بھی ایسا بہت ساری زندگیوں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں بہت دفعہ انہیں گھر ہی سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ماں باپ کی مخالفت کا سامنا, بہن بھائیوں کی مخالفت کا سامنا, عزیز و اقارب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ تو ریالٹی ہے کہ بہت سارے جو دیگر لوگ ہیں وہ تو کریں گے, لیکن یہاں خدا کا کلام یہ تصدیق کرتا ہے کہ گھر والے بھی
ایسی مخالفت کر سکتے ہیں اور کریں گے، اور یہ سب کچھ چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد بہت قریب ہے۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے، اور خداوند کے خدام نے بڑی زبردست ہماری رہنمائی کی۔ آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ وسیم اللہ کھوکر صاحب سے جانیں گے۔ سر، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پر 17ویں 18ویں 2 آیات میں لکھا ہے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے ان آیات کا؟ شکریہ بھائی صاحب۔ جیسے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ مقدس لوکا کی انجیل کے 21ویں باب کی 5ویں آیت سے یہ کانٹیکسٹ شروع ہوتا ہے، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے رسولوں اور ایمانداروں کی تربیت کر رہے ہیں، اور صرف تربیت نہیں کر رہے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ہونے کو اور روح القدس کے مددگار ہونے کی یقین دہانی بھی کرائی جا رہی ہے کہ مسیحی جو زمین پر ہیں وہ بے یار و مددگار نہیں ہیں، خداوند نے ان کا انتظام کیا ہوا ہے۔ اور یہ جو ہم 17ویں آیت دیکھتے ہیں، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے۔ اب یہ میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، اس کا ہم اوریجن اگر دیکھیں تو یہ باغ عدن سے شروع ہوتا ہے، جہاں پر ابلیس نے انسان کے اندر ایک ایسا بیج بو دیا ہے جس سے خدا اور انسان کے درمیان ایک گلف، ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، اور جو خدا کا اوریجنل کریشنل پلان تھا اس کے اوپر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے، یعنی اس کو انہوں نے ڈسٹورشن کر دیا، اس کی ملاوٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے خدا اور انسان کے اندر جو محبت تھی اس میں کچھ کمی آ گئی ہے، یا اس میں پرابلم آ گیا ہے۔ اور مزید اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پیدائش 4 باب میں یہ جو 3 باب میں جو میٹنگ ہوئی ہے ابلیس کی اور ہوا کی، یہ ڈسپلے ہوتی ہے آگے 4 باب میں، جہاں پر 2 آدم کے بیٹے ہیں، قائن ہے اور حابل ہے۔ ان دونوں نے خدا کے سامنے قربانی پیش کی ہے۔ اب خدا کے سامنے قربانی پیش کرنے کی جو ان کی علیحدہ علیحدہ نیت ہے، قائن کے اندر کچھ چل رہا ہے، حابل کے اندر کچھ چل رہا ہے، لیکن ایسا ہوا ہے کہ قائن کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی، اس کا ہدیہ قبول نہیں ہوا، لیکن جو حابل ہے اس کا نذرانہ قبول ہو گیا، اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ اب قائن کی قربانی، یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ قائن کی قربانی نہ قبول ہونے میں حابل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وہ اس کے معیار کی بات ہے کہ قائن نے وہ معیار پیش نہیں کیا جو خداوند کو پسند ہے، اور خداوند نے اس کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور قائن نے سب سے پہلے ریجیکشن کا جو ریاکشن کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے خدا سے متعلق ایک نفرت انگیز رویہ اختیار کیا ہے، یعنی خدا سے نفرت کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں پر خدا کی جو نفرت ہے قائن کے اندر، اس کو ڈسپلے کیا گیا ہے حابل کے قتل کے ساتھ، یعنی قائن نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ نفرت اس کو حابل سے نہیں تھی، نفرت اس کو خدا سے تھی، لیکن خدا سے نفرت کا سبب ہے وہ حابل کے ساتھ نفرت کے نتیجے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اور بالکل یہاں پر بتایا ہے کہ میرے نام کے سبب سے، یعنی خدا کے نام کے سبب سے قائن جو ہے حابل کو قتل کرتا ہے،
اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اگر آپ دیکھیں یوحنا کی انجیل کے 15 باب کی 18ویں آیت میں اگر دیکھیں، یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ دنیا مجھ سے عداوت رکھے گی، اور اگر دنیا مجھ سے نفرت کرے گی، عداوت رکھے گی، تو پھر میرے ماننے والوں کو بھی نفرت کی نظر سے دیکھے گی۔ کیوں دنیا دیکھے گی؟ کیونکہ اس وقت رسولوں نے اور ایمانداروں نے خداوند یسوع مسیح کو ٹھیک سمجھا، ان کا ایک ایسا کردار، ان کا ایک ایسا پورٹریٹ، یعنی ایسی ایک صورت بنا کے پیش کی دنیا کے سامنے، جو چند چیزیں ہیں جو بڑے حقائق ہیں بائبل مقدس کے۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ بائبل مقدس میں اس وقت رسولوں نے اور ایمانداروں نے خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا، جو انسانی شکل اختیار کر چکا ہے، انسانی صورت میں خداوند یسوع مسیح خود خدا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے تو کبھی اپنے آپ کو خدا کہا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں بائبل کو بائبل کے کلچر میں رہ کے دیکھنا ہوگا۔ بائبل کا جو کلچر ہے، جب بائبل لکھی جا رہی تھی اس وقت جو بھی ہوتا تھا وہ کہتا نہیں تھا بلکہ وہ ثابت کرتا تھا۔ یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں خدا ہوں تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے رائٹرز ہیں جنہوں نے اپنا نام نہیں لکھا۔ مثلا یوحنا رسول نے جب بھی اپنا نام لکھنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ وہ دوسرا شاگرد جس سے خداوند محبت رکھتا تھا۔ سو خداوند یسوع مسیح نے بھی بائبل کے کلچر، یعنی جو اس وقت کا کلچر تھا، انہوں نے خود تو یہ نہیں کہا کہ میں انسانی صورت میں خدا ہوں، بلکہ انہوں نے ثابت کیا۔ مرکز کے انجیل کے 2 باب میں ایک مفلوج جب آتا ہے، اس کو کہا بیٹا جا تیرے گناہ معاف ہوئے، اور ان کی معافی کا ثبوت کیا ہے کہ وہ چارپائی اٹھا کر چلا گیا۔ اگر گناہ معاف نہ ہوتے تو وہ چارپائی اٹھا کے نہ چلا جاتا۔ سو یہ جو کہنے کی بات ہے یہ نہیں تھی، کرنے کی بات ہوا کرتی تھی۔ آج بہت سارے لوگ ڈاکٹر ہیں لیکن ڈاکٹریٹ ثابت نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح کہتا ہی نہیں ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس کے بعد انجیل مقدس میں یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہا گیا، یسوع مسیح کو دنیا کا نجات دہندہ کہا گیا، یسوع مسیح کو بادشاہوں کا بادشاہ کہا گیا، یسوع مسیح کو خداوندوں کا خدا کہا گیا، اور یسوع مسیح نے انسان کے گناہوں کا کفارہ جو دیا ہے اس کی تصویر پیش کی گئی۔ اور یہ جب پورا پورٹریٹ ایک بنا دیا گیا، دنیا کے سامنے آیا، تو دنیا کے لیے یہ عجیب بات تھی، اور بہت سارے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نفرت کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا ہے، ایسا تو پہلے تھا ہی نہیں۔ سو یہ نئی گاسپل ہے، نئی انجیل ہے جو یہاں پر ملی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا کہ میرے بارے میں لوگ مجھ سے نفرت کریں گے، اور جو مجھ سے نفرت کرے گا وہ میرے لوگوں سے بھی نفرت کرے گا۔ اور پھر اس نفرت کا انہوں نے بتایا کہ کیا ہوگا کہ لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ ہم اس کو پرووربیل سٹیٹمنٹ کہتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک محاورہ بولا ہے، اور یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کسی مشکل میں ہو تو آپ کسی کو کہیں کہ گھبرا نہ، تیرا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، یعنی آپ کو کوئی جسمانی نقصان نہیں ہوگا۔ یسوع مسیح نے کہا ہے میں ساتھ ہوں گا، اس لیے کہ تیرا کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ اس کو مقدس پطرس رسول نے اپنے پہلے خط میں 5 باب کی 9ویں آیت میں اس طرح سے سم اپ کیا ہے کہ تم ایمان میں مضبوط ہو کر اور یہ جان کر اس کا مقابلہ کرو کہ تمہارے بھائی جو دنیا میں ہیں ایسے دکھ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی ہمیں ان سارے حالات میں اپنے ایمان میں مستعد رہنا ہے، مضبوط رہنا ہے، مستحکم رہنا ہے۔ خداوند کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے، ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ خداوند کی مرضی سے ہی ہوگا۔ یس، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو خدا کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ جب تک خدا کی مرضی نہیں ہے تب تک کوئی بھی شخص نہ تو ہمارا کوئی نقصان کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی طرح سے ہمارے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تبھی ہوتا ہے جب خداوند کی طرف سے ہمارے لیے یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یا ہمارے لیے کہہ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے اذیتوں کا ملنا یا
پرسیکیوشن کا ہونا، تو یہ سب کچھ خدا کی مرضی کے تحت ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی بھی طرح سے ایسے لوگوں سے ڈرنے کی یا خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خداوند ہر پل ہمارے ساتھ ہے اور کبھی بھی کوئی بھی شخص ہمارا نقصان نہیں کر سکتا ہے. آگے بڑھیں گے اور یہاں پہ جو 19ویں آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے، لکھا ہے اپنے صبر سے تم اپنی جانیں بچائے رکھو گے. ہم اینٹنی اجاز لیمول صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، خداوند یسوع مسیح اس آیت میں کیا اپنے لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ دیکھیے آگے چل کر جب ہم 20-21 کو بھی دیکھیں گے تو 19 زیادہ بہتر طور پر سمجھ آئے گی، لیکن پھر بھی 19 پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے. جیسا پادری صاحب ذکر کر رہے تھے کہ شیطانی جنگ ہے، ضرور انہوں نے سٹارٹ ہی پیدائش سے کر دیا. ادھر میں تھوڑی سی نیو ٹیسٹمنٹ نیا نامہ کا پس منظر بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں یسوع المسیح جب آئے ان کی تعلیمات اس سینس میں ریڈیکل تھی کہ فقی فریسیوں کے انہوں نے سوال اٹھا دیا تھا. ٹھیک ہے، اب یوحنا کی بھی تعلیم تھی اور ہم یہ جانتے ہیں کہ لوگ جاننے آئے، پوچھنے آئے یہ کون ہے، بیکاز مسیح کی آمد کے منتظر تھے. اب یسوع مسیح بیسیکلی سسٹم کے خلاف، ٹھیک ہے، اب جیسے میں نے ذکر کیا 23ویں باب میں متی میں، وہ کہتا ہے ان کی سنو لیکن ان کی مانند کام نہ کرو، جیسا یہ کرتے یہ نہ کرو آپ. یعنی پریکٹیکل ویزیبل لائف ہونی چاہیے. اچھا اب ادھر جو کرسچن موومنٹ تھی یا یسوع مسیح کی، ہم نے ایک پروگرام کیا مجھے یاد پڑتا ہے جس میں ہم نے اس ہاتھے کی بات کی جو غیر قوموں کا تھا، کاروبار کی بات کی. میں یاد رکھنا چاہتا ہوں وہ کاروبار کے جو پیچھے انویسٹر تھے وہ اس وقت کے کاہن تھے جو بڑے لیڈر تھے. اب یسوع مسیح نے ان کے کاروبار میں لات مار دی، مخالفت ہوگی. ٹھیک ہے، پھر ان کی تعلیمات جو وہ کہتے تھے وہ اس کو کویسچن کرتا ہوں، کیا سبت کے دن کرنا یا نہیں کرنا، یہ ساری تعلیمات کو. تو اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر جب ظاہر ہے مسیح کے صعود فرمانے کے بعد جب یہ زار ثانی آئے گی یا یروشلم کے تعلق سے 70 عیسوی میں جو آ چکی، اور یا جب آئے گی اب، یعنی اب ہم انتظار میں مسیح کی آمد کے، تو اس نے کہا کہ سیکرٹ ول بی صبر. کامیابی کا، مضبوطی کا راز صبر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مثال ہمیں صلیب پر ملتی ہے. ڈاکو نے کیا کہا، ایک ڈاکو نے، اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہمیں بھی بچا لے تو بھی نیچے آ جائے. تو ڈیفینیٹلی یسوع کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ کرتا تو نجات کا پیغام تو انتظام پورا نہ ہوتا. ٹھیک ہے، تو he did not respond. کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں ان کی تعلیمات میں بڑے طریقے سے وہ حکمت کے ساتھ جواب دیتے ہیں. تو صبر ورچو ہے، ایک ویلیو ہے. میں ایک توجہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں، پطرس کا دوسرا خط، اور پطرس بھی لکھ رہا ہے چرچ کو جو آلریڈی انڈر پریشر تھا، اور دوسرے خط میں وہ کہتا ہے، یہ بڑی خوبصورت آیات ہیں. پہلی بات وہ کرتا ہے، اگر آپ پطرس کا پہلا باب پڑھیں، دوسرا خط پہلا باب 5ویں 3 سے پڑھتے جائیے، یہاں پر وہ ایک بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کمال کوشش کر کے. کمال کوشش، یہ یونانی زبان میں یہ ایک فوجی لفظ ہے. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک جرنیل یا ایک فوجی دستے کا کمانڈر، ٹھیک ہے، یا سپہ سالار، وہ اپنے فوجی دستے کو ایک ٹارگٹ دیتا ہے کہ یہ گاؤں یا یہ پل ہم نے قبضہ کرنا ہے. وہ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتا ہے بھائی یہ سامنے پل ہے، اس کو لینا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ تمہاری کوشش میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اس کا ایک اور خوبصورت جو کانسیپٹ گریک میں ہے وہ ہے کہ جمود نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمیں سٹیٹک نہیں ہونا چاہیے. جب سٹیٹک ہوتا ہے تو چھپڑ کا پانی کیا ہوتا ہے، جو گندا ہو جاتا ہے، آپ بدبو آتی ہے. لیکن جو موومنٹ والا پانی فریش ہوتا ہے. تو ادھر جو بات وہ کہتا ہے جمود نہیں آنا چاہیے. ادھر 11 ورچیوز گنتا ہے پطرس، 11 ویلیوز، اور ایک ویلیو ہے صبر. ٹھیک ہے، پیشنس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک قدرتی بات ہے. آپ کسی کے آپ کو گالیاں بک رہا ہو، یہ مار وہ مار، آپ صبر سے، وہ تھوڑا پریشان ہو گئی، یار یہ کچھ تو ویری امپورٹنٹ یہ بات ہے. اور سیکنڈلی دیکھیں، جب ارلی چرچ سٹارٹ ہوا تو شروع میں چرچ کو
کرسچن نہیں کہا گیا, تحریک کہا گیا ہے. دا وے, اعمال کے اندر آپ پڑھیں, بڑا کلیئر لکھا ہوا, اٹس دا وے. ایک تحریک ہے, اور وہ تحریک کیا تھی جو یسوع مسیح نے سٹارٹ کی تھی. وہ تحریک محبت پر مبنی تھی, وہ تحریک صبر پر مبنی تھی, وہ تحریک حقائق پر مبنی تھی, وہ تحریک سچائی پر مبنی تھی, اور سچائی پر کھڑے ہونے کی. 4 باب میں آپ کی روشنی دیتا ہوں. وہ جب پکڑے جاتے ہیں, اس کو لنگڑے کو ہیل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں, وہ جب خدا سے کہتے ہیں اب تو ان کو دھمکی دی کہ مسیح کا نام نہیں لینا, تو کہتے ہیں ان کی دھمکیوں کو دیکھ اور ہمیں کیا کر, وہ طاقت وہ دے کہ ہم کلام دے سکیں. تو صبر از اے ورچیو. گریک کے اندر یہاں پر جو پیشنس ہے, اٹ سمپلی مینز منافع, پروفٹ. اٹ مینز دیٹ. Praise God. یعنی اگر ہم صابر ہوتے ہیں اظہار ثانی کے اندر, مشکلات کے سامنے, تو ہمارے لیے یہ ایک منافع ہے, ایک پروفٹ ہے, ہمیں نقصان نہیں ہے. Yes. جان چلی جائے گی, گئی ہے. آپ شودا کے بارے میں پڑھے ارلی چرچ, لیکن اپنی سچائی پر وہ کھڑے رہے, صبر کے ساتھ کھڑے رہے. Yes. تو اٹس پروفٹ. اور وہ مجھے آیت نہیں یاد آ رہی, اگر اپنی سارا مال بچا لوں اور جان کھولوں تو کیا فائدہ. تو اگر عاقبت میری محفوظ نہیں تو کیا فائدہ ہماری زندگی کا. Yes. تو صبر از دا سیکرٹ, اٹس دا اسٹرینتھ Praise God. فار us ایز believers. سو ہمیں صابر ہونے کی ضرورت ہے. Praise God. Thank you so much. بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو مسیحی ایمان کا ایک رویہ ہے, ایٹیٹیوڈ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مشکلات, پرابلمس اور اظہار ثانی میں بھی صبر کرتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ہاں جنہوں نے اسپیشلی اپنا محاذ کھولا ہوا ہے کہ انہیں کبھی کوئی اظہار ثانی کی خبر مل جائے تو وہ سوشل میڈیا پہ ایسے اپنا آتے ہیں کھل کھلا کے, جی مسیحیوں کے ساتھ یہ ہو گیا, مسیح کا. اب مطلب خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ ایسا ہونا ہے اور ایسا ہوگا. لیکن بہت ساری تنظیمیں اب ایسی بن رہی ہیں جو اس بات کی رکاوٹ کے لیے بن رہی ہیں کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے, ہم آگے کھڑے ہو جائیں گے, ہم ایسے کر دیں گے. اور کئی دفعہ میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے لوگ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں, توڑ پھوڑ کرتے ہوئے. یہ مسیحی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے, یہ مسیحی رویہ نہیں ہے. یہ تو ہم نے کو اپنے معاشرے سے لے لی ہیں باتیں, ادھر ادھر سے ہم نے اس کا چناؤ کیا ہے. لیکن جو مسیحی ایمان ہے یہ ہمیں صبر سکھاتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں صبر سے اس کو لینا ہے. اور ہمارے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس پروسیس میں سے گزر رہے ہیں, ہم اس عمل میں سے گزر رہے ہیں. ہم رہتے اس ایریا میں ہیں جہاں مسیحیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, مسیحی ایمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, لوگوں پر ظلم و ستم کیے جاتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور صبر کے ساتھ. اور ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اظہار ثانی چل رہی ہے, مسیحیوں پر ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں, تو خدا کا کلام پورا ہو رہا ہے, خدا کے منہ کی باتیں جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مسیح کی آمد جو ہے, اس کے لیے ہمیں خبر ملتی ہے کہ مسیح کی آمد بہت قریب آ گئی ہے. سو ہمیں اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ بھائی صاحب, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضروری سے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.